बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात हमको ये भी कहनी थी, देखिए दुआ और सब तो हो गई है पहले। एक बात हमको ये कहनी थी कि सूरह तारक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों के लिए मुमकिन हो, किसी के लिए भी जिसके लिए भी, तो ये कि थोड़ी सी कोशिश करिएगा जो यूनिवर्स है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से आप लोग कोई किताब है या फिर ये कि अलग अलग बयानात भी हैं इस सिलसिले में कि मतलब जैसे एक वही हमको याद है, एक यूट्यूब पे ही वीडियो था अल्लाह अकबर करके कि अल्लाह ताला की ज़ात, खैर वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कि हम लोग सिर्फ उसका एक तसव्वुर, बल्कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितने बड़े होंगे जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं कि पूरे ज़मीन आसमान और उस ज़मीन और आसमान यानी पूरी यूनिवर्स में एक एक जो चाहे वो प्लैनेट्स हों चाहे वो जो भी हों, तो उस हिसाब से अगर उनका ही अगर हम लोग थोड़ा सा सोच लें। और एक बात ये है ना कई बार कि इल्म जो है वो अपने आप बहुत रास्ते दिखाता है, तो ये कि वो थोड़ा सा इल्म ख़ुद भी हासिल करने की कोशिश करें और थोड़ा सा अगर कुछ आइडिया होगा ना तो फिर उससे ये कि एक एहसास आता है अंदर कि अल्लाह ताला कितने अज़ीम हैं। जो हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसका हकीकतन फिर क्या मतलब होगा। तो ये कि ये सब चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बस याद दहानी के लिए ही हैं। और ये कि इससे पहले भी जैसे बात हुई थी ना फ़रिश्तों की और बैतुल मामूर की और उस तरह की जो जो भी हम लोगों ने बातें की थी, तो एक बात जो है ना कि अल्लाह ताला की अज़मत जब दिल में बैठती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बहुत आसान हो जाती हैं। और एक बात यह है कि अल्लाह ताला की अज़मत दिल में बैठाने का मकसद एक ये भी है कि ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात, चाहे वो एक चींटी हो चाहे वो फ़रिश्ते हों, ठीक है, मतलब ये हम दो एक्सट्रीम्स अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। और वैसे अगर देखें तो चींटी क्या, उससे भी छोटे और बहुत सारी मखलूक़ात मौजूद हैं। और अब तो ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो इन सब की भी अगर जिसको कहते हैं कि वो पूरी अपनी अलग ही एक दुनिया है कि उसकी अगर डिटेल्स में चले जाएं तो कोई हद और इंतहा नहीं है। और इसी तरह से जो हम लोगों से बड़ी जो मखलूक़ात हैं तो उसमें करते 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 बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और फिर ये कि फ़रिश्तों तक हम लोग चले जाएँ तो उसकी भी कोई हद और इंतहा नहीं है। और फिर एक जो एस्पेक्ट आता है वो आता है इसका ना एस्ट्रोफिज़िक्स जो कहलाती है कि जो तमाम जो भी प्लैनेट्स हैं और ये कि उसके अलावा जो स्टार्स हैं और सूरज है, तो बहरहाल ये सोच के लगता है कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं या जो भी कह लें उसको, लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें वो हैं जो कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान शरीफ में भी फरमाया है ना, सीरो फिल अर्दी, कि ज़मीन पे घूमो या फिर ये कि जो कायनात है उस पर गौर व फिक्र करो। और इस कायनात पे भी गौर व फिक्र करने से या फिर अपनी ज़ात के अंदर भी गौर व फिक्र करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा हमको कि अल्लाह ताला की अज़मत दिल में बैठेगी। अल्लाह ताला की जो वो है ना कि अल्लाह ताला खालिक हैं। और ये है ना तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि फिर पता चलेगा कि अल्लाह ताला कितने बेहतरीन खालिक हैं कि हर चीज़ जो है वो इतनी जिसको कहते हैं ना फिक्स्ड अमाउंट, बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली हर चीज़ है, चाहे वो छोटी से छोटी हो। आप और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ले लें अपना, जिसको कहा जाता है ना कि ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक आलम असग़र है, कि असग़र कहा जाता है छोटी चीज़ को, और आलम यानी कि अपने आप में ये पूरा का पूरा एक आलम है। आप ये कि थोड़ी सी भी बायोकेमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में चले जाएं या फिर बायोलॉजी ही वो कर लें तो पता चलता है कि कितना डेलिकेट बैलेंस है हर चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद भी फरमाया है कुरान शरीफ में कि ये तफक्करून फ़ी ख़ल्क़िल्लाह, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला की जो मखलूक़ है, जो अल्लाह ताला की तख्लीक़ है, उसमें गौर व फ़िक्र करने को कहा गया है हम लोगों से। और उसका मकसद जो है वो यही है कि उससे उसके ज़रिए से फिर क्या होता है कि उसके ज़रिए से फिर अल्लाह ताला की अज़मत दिल में आती है। और ये कि देखें समहाउ एक बहुत फ़ैसिनेटिंग चीज़ होती है, और स्पेशली जब जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो वाकई ये बहुत फ़ैसिनेटिंग चीज़ें होती हैं जब आप प्लैनेट्स के बारे में और सोलर सिस्टम है और मिल्की वे है और जो दूसरे सिस्टम्स हैं उनकी जब बात होती है, कॉन्स्टलेशंस हैं, जिन इन सब की चीज़ें जब बातें होती हैं तो वाकई ये कि बहुत फ़ैसिनेटिंग चीज़ें लगती हैं। अब बात वही है कि अब हम लोग विथ टाइम और विथ एज, उम्र के साथ साथ ये सारी चीज़ें लगता है कि मतलब इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन अगर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जगह जगह बार बार ये बात कही है
کہ ذرا جس کو کہتے ہیں نا کہ آسمان کو دیکھو یا زمین کو دیکھو یا ایک چھوٹی سی بیج کو دیکھو کہ وہ کیسے اگتی ہے، پھر اس چھوٹی سی بیج میں سے کیسے پیڑ نکلتے ہیں، اور پھر جو بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کا دھیان اس طرف کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کا کچھ تو مطلب ہوگا. اور اگر دیکھیں تو ابھی صرف ہم لوگوں نے جز اما کی کتنی صورتیں کی ہیں جس میں کیا ہے، صرف آسمان کا ذکر ہے، مطلب وہ شروع ہی ہوئی ہیں آسمان کے ذکر سے، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بار بار ہم لوگوں کا دھیان اس طرف متوجہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تو بات ہوگی. تو ایک جو چیز ابھی، کیونکہ ریسنٹلی ایک دو ہم بیانات، کیا بیان تو نہیں کہیں گے اس کو، پریزنٹیشن کہیں گے، اور وہ ہم آپ لوگوں سے بھی وہ کر رہے ہیں کہ گھر میں بچے ہیں یا پھر یہ کہ پڑھنے والے بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے جنرلی بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے. تو ایک ہیں ڈاکٹر عبدالحی، ناسا کے سائنٹسٹ، ٹھیک ہے، فزسسٹ ہیں. ہی از ون آف دا جس کو کہتے ہیں نا اینالسٹ ہیں وہاں کے. اور ان کا صرف پروفائل ہی کہ ہی از سائنٹسٹ ایٹ ناسا، مطلب یہ کہ جو امریکن جو وہ ہے نا، کیا بتانے سمجھانے کے لیے، مطلب جو اسپیس ریسرچ سینٹر سمجھ لیجیے وہ ہے، تو اس میں ہی از اے سینئر سائنٹسٹ، اور ان کا پریزنٹیشن تھا اللہز یونیورس. ٹھیک ہے، تو اللہز یونیورس بائی ڈاکٹر عبدالحی. تو یہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا، انگلش میں ہے. لیکن یہ کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ خود گھر میں ہم لوگ سن رہے ہیں تو اس سے دوسروں کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، تو بہرحال اس سے ہی تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی تو انسپائر ہو ہی جائے گا انشاءاللہ بچوں میں سے، ہمارا مطلب ہے. یا پھر یہ کہ اس سیشنز میں ابھی تو خیر موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ویسے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، مطلب ینگ بچیاں ہیں، تو آپ لوگ بھی وہ کریے گا کوشش کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ سنیں. اس لیے کہ اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں جو چیز آتی ہے نا وہ یہ آتی ہے، اور دیکھا بھی جاتا ہے عموماً، کہ جب بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، دین سے دوری. ٹھیک ہے، جبکہ اس کا برعکس ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود علم کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ حدیث شریف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم لوگوں کو علم حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے نا، اس کی نصیحت کی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اور جب آدم علیہ السلام کو کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی تو کیا کہا تھا، وَعَلَّمَ آدم اسماء کلھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، مطلب سکھایا تھا. ٹھیک ہے، اور ہر چیز کا نام بتایا تھا. اب یہ کہ اس کی تفسیر میں پھر آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے یا جو بھی ہے، لیکن بیسکلی ٹو میک اٹ سمپل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا. تو وہ علم کیا تھا، تفاسیر میں الگ الگ باتیں بتائی جاتی ہیں اس کے سلسلے میں، اور کچھ اقوال جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو مخلوق ہے، جو دنیا ہے اور معاش ہے، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. بہرحال علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا آدم علیہ السلام کو. تو اس علم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں ہم لوگوں کو نصیحت کی ہے. تو علم کہیں سے بھی ہم لوگوں کو، اللہ نہ کرے، دین سے دور نہیں کرتا ہے، اپنے رب سے دور نہیں کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، ہے نا. بلکہ علم تو خود ایک راستہ ہے، علم کو تو نور کہا گیا ہے نا. تو یعنی کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ دل میں ایک خود وہ چیز اجاگر کرتا ہے، وہ چیز بڑھاوا دیتا ہے اس چیز کو کہ ہم اپنے خالق کو جانیں اور اس کو پہچانیں. تو علم حاصل کرنا جو ہے وہ کہیں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ دین سے دوری کے لیے ہوتا ہے، بس بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سے ہم لوگوں کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے نا. اور یہ کہ عموماً جو اکثر دکھتا بھی ہے کہ بھئی بہت زیادہ جب علم حاصل کر لیتے ہیں وہ تو دین سے دوری، لیکن اس کے برعکس بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جیسے ابھی ہم نے انہی کی ایک مثال دی جو ناسا کے سائنٹسٹ ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں جو کہ وہی ہے کہ جب اس طرف جائیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیاوی علم سے بھی بہت نوازا تھا، اور دین کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بے حد لیا تھا، ہے نا. اب اس میں فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد، ٹھیک ہے، ہی واز اے پروفیشنل ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے روشن فرمائے. تو یہ کہ وہ بھی پروفیشنل ڈاکٹر تھے، ہی لیفٹ ہز پروفیشن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انکریج کر رہے ہیں کہ بھائی اپنا پروفیشن چھوڑ دیں، لیکن صرف اس سے ہم کو یہ ہوا کہ دیکھیں اگر
اللہ کے دین کے لیے ہم کوئی بھی چیز قربان کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی سی چیز یا بڑی سے بڑی چیز. اب ایک مرد کے لیے اس کا پروفیشن ظاہر سی بات ہے بہت بڑی چیز ہے، اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ تو وہی تھا، ہے نا. تو ایک مرد کے لیے اس اپنا پروفیشن چھوڑ دینا، اور وہ بھی میڈیکل کا پروفیشن ویئر ہی از اے سینئر لائک ڈاکٹر، تو وہ چھوڑ دینا اللہ کے دین کے لیے. تو واقعی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا قبول کیا کہ آج بھی کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ ان سم وے اور دی ادر سب جس کو کہتے ہیں نا مستفیض ہوتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سے، ان کے بیانات سے. اور واقعی اردو زبان میں کسی نے اگر بہت تفصیل سے اور جس کو کہتے ہیں کہ بہت محنت کے ساتھ کیا ہے تفسیر قرآن کی، تو واقعی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. لیکن ہی ہیز ٹرائی ٹو کور آل دی ایسپیکٹس آف تفسیر، ناٹ آل لیکن موسٹ آف دی ایسپیکٹس. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ دیکھیں پھر ایک اور ڈاکٹر کا نام آیا تو یہ کہ ذہن میں آیا ڈاکٹر ذاکر نائک، ہے نا. تو ہی واز آلسو میڈیکل پروفیشنل، ہے نا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کا بھی لنک ملتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد سے. ہی واز ریئلی انسپائرڈ اینڈ ہی ہیڈ میٹ ہم سم ویئر، جہاں پہ پھر یہ کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ان کو یہ نصیحت کی تھی بیسکلی. تو بہرحال وہ سب تو ڈیٹیلز ہیں جس کی ابھی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی پروفیشنلی ہی از اے ڈاکٹر. اور ہمارے ہاں دیکھیے جو بھی ہے، لیکن یہ کہ میڈیکل پروفیشن کو واقعی وہ ایک چیز سمجھی جاتی ہے جو کہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی پریسٹیجس ہے. تو یہ کہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا دین کی محبت، تبلیغ کی محبت دی نا، اپنے دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا، اپنی دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ دو چیزیں جو بہت ضروری ہیں وہ واقعی یہ ہیں کہ ایک تو اولاد کو، مطلب بچوں کو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو چاہے آس پاس جو بھی وہ ہو، ایک تو تعلیم کی اہمیت ہے نا، اور اس سے بھی جو زیادہ ضروری ہے وہ دین کی اہمیت. جو اپنا ایمان ہے نا وہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا بڑا سرمایہ ہے ہمارا، اس کی اہمیت ڈالنا بھی ہے اور عملاً ان کو دکھانا بھی ہے کہ the most important thing for us is our ایمان، it is our دین and nothing else. اور جو بہت بڑی چیز ہے اور جو somehow اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا the rat race، جو دنیا کی ایک جو بھاگ دوڑ ہے اور وہ ہے، اس میں ہم لوگ کہیں بھول جاتے ہیں. اور کیونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں تو وہ پھر ٹرانسفر بھی نہیں ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز اور ہے جو ابھی ہی ہم جس کو کہتے ہیں کہ وہ بتاتے چلیں، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم لوگ جو پہلے سے سنتے آئے ہیں اپنے بچپن میں بھی اور ہمیشہ سے سنتے ہیں نا، کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، ہے نا. بچے دیکھ کے اور سیکھ جاتے ہیں. ایک چیز جو اب آ کے خود بھی احساس ہو رہا ہے بہت زیادہ، کہ اب جو ہے نا بچے دیکھ کے نہیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ عملی طور پہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عمل ختم کر دیں، بات وہ نہیں ہے. یہ بات تھوڑی سی ویسے سمجھنے کہ آج کل جو ہے نا بچے دیکھ کے نہیں سیکھتے ہیں. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ آج کل بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سامنے موبائل ہوتا ہے، ان کا آئی پوڈ ہے، ان کے آئی پیڈس ہیں، ان کے پلے اسٹیشنز ہیں، ان کے گیجٹس ہیں، ان کا ٹی وی ہے، ان کا جو بھی ہے نا، ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے سوائے گھر والی. ٹھیک ہے. ماں دن بھر کیا کر رہی ہے، باپ ان کا دن بھر کیا کر رہا ہے، ماں باپ کا آپس میں کیا انٹریکشن ہے، کس طرح سے وہ ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں، وہ خاندان والوں کو کیسے لائک نبھا رہے ہیں یا سمیٹ کے چل رہے ہیں، یا دعوت ہو رہی ہے یا کوئی گھر پہ آ رہا ہے تو کیسے تیاری ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ہم لوگ شاید اپنے بچپن میں جو چیزیں نوٹس کرتے تھے اور اس ماحول میں ہوتے تھے، آج کل بچوں کو وہ ماحول، یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں دے رہے. بہرحال کئی جگہ اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، کہ کئی جگہ تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ ماں باپ خود اس چیز میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ اور کسی چیز کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن ان گھروں میں بھی جہاں پہ ماں باپ اپنی پورے جو بھی فرائض ہیں وہ بخوبی ادا کر رہے ہیں، وہ کنسرنز بھی ہیں، وہ فکر ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن بچے آج کل نہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو بتانا پڑے گا بہت ساری چیزیں. اب جو کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ دیکھ کے ہم لوگ سیکھ جاتے تھے، اب وہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہیں سے نہیں ہے کہ اب کے بچے جو ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں یا جو بھی ہے، ہمارا مطلب وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وتھ ٹائم جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ایک اپروچ ہے وہ چینج ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، کیونکہ جو آڈینس ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو اب کیونکہ وہ چیز اس طرح سے حاصل ہم لوگوں کو نہیں ہو رہی ہے، ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ تھک بھی گئی ہیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، بچوں کو احساس ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اور کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ اچھا اتنا کر لیا، وہ کر لیا، امی کی طبیعت خراب ہے، اٹھ کے بخار میں کچھ کر رہی ہیں، بچے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اپنی بات کریں گے کہ کبھی کبھی خود ہی پہ وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کیا غلطی کر دی. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بچوں کو وہ احساس ہے ہی نہیں، کیونکہ دیکھ کے جو احساس ہوتا ہے وہ احساس ان کو ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے، بیکاز نظروں کے سامنے کچھ اور چیز موجود ہے مستقل. اور مور اور لیس مطلب گھر میں جو ہم لوگوں کا میکسیمم ٹائم جو ہوتا تھا، جو فیملی ٹائم ہوتا تھا، اور جو فیملی ٹائم کہلایا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ ہوتا تھا کیونکہ اور کچھ نہیں ہے. تو کیا ہے، گھر میں ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، جو بھی ہیں، اور گھر والے موجود ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملیز جو بھی ہیں وہ سب موجود ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. اب وہ سب چیزیں ہی نہیں ہیں. اب یہ ہے کہ اپنا کمرہ ہے چاہے نہیں اپنا کمرہ ہے تو اور سونے پہ سہاگا، لیکن یہ کہ اگر وہ نہیں ہے تو بہرحال ایک ایک گیجٹس تو ہیں، اپنے گیجٹس بھی نہیں ہیں تو کیا ہے، اماں ابا کا موبائل تو ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو گھر میں ایک ٹی وی تو ہے آپ کو پوری دنیا سے کاٹ دینے کے لیے، ہے نا. تو بچے جب نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ سیکھ نہیں رہے ہیں. تو کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ بچوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، جتانا نہیں ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا دیکھیے جو بھی ہے کہ رمضان میں ہم نے یہ کیا تھا. یا پھر جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی بیمار ہے، کہیں پہ ہم عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، ہاں جا رہے ہیں، امی جا رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے جا رہی ہیں، واٹ ایور ہمیں تھوڑا سا فری ٹائم مل جائے گا. تو ان کو یہ بتائیے، ان کو یہ احساس دلائیے، اینڈ میک دیم اے پارٹ آف یور ریچولز. مطلب یہ کہ جو آپ کہیں عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کہیں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، کچھ گھر میں بنا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کسی کی خدمت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو بچوں کو ان چیزوں میں انوالو کرنا بہت ضروری ہے، اور ایکٹیولی انوالو کرنا ضروری ہے نا. اس وجہ سے کہ دیکھیے موبائل پہ جتنا ٹائم، اور موبائل ہم صرف ویسے کہہ رہے ہیں، اب چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ ٹیب ہو، چاہے وہ آئی پیڈس ہو، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور گیجٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور مصروفیت ہو سکتی ہے، وہ مصروفیت جو ان کے لیے اتنی مفید نہیں ہے نا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ جو ایک انٹریکشن ہے یہ ہم لوگوں کے زمانے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا بھی بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ بات کیا ہم کر رہے تھے، دیکھیے وہ ذہن سے ہی نکل گئی بات کہ بچوں کا وہ ہو رہا تھا، اور نیکیاں، ہاں بات علم کی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے کہ علم حاصل کرنا، تو بچوں کو جو احساس دلانا ہے اپنے قولی اور عملی دونوں طریقے سے، وہ ہے دین کی اہمیت نمبر 1. اور چاہیں تو اس کو لکھ لیں، اس کو کہیں سافٹ بورڈ پہ لگا کے رکھ لیں، یا آج کل وہ ہوتا ہے نا فریج کے میگنیٹس آتے ہیں تو اس پہ لسٹ بنتی ہے، تو اس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ دین کی اہمیت، اور سیکنڈ جو ہے وہ تعلیم علم کی جو اہمیت ہے نا وہ بہت ہے. اور بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں سکھانا ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگوں کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی زیادہ پڑھنا ہے یا جو بھی ہے، پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، اس وجہ سے کرنا ہے کہ بھئی اچھی جاب ہوگی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دیکھیں وہ ساری چیزیں تو علم کے ساتھ آئیں گی ہی، ہے نا. لیکن نیت جو اپنی کرنی ہے نا، نیت کو درست کرنا ہے خود بھی. پہلے تو بات وہی ہے جو پچھلی بار بات ہوئی تھی نا، کہ اس چیز کو پہلے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے کنونس ہونا ہے، اور پھر آگے بڑھانا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ ہی کنونس نہیں ہیں تو پھر ہم جب کسی اور کو اس چیز پہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے نا تو بات میں وہ اثر ہوگا ہی نہیں، وہ تاثیر نہیں آتی ہے، آ ہی نہیں سکتی. تو بات یہ ہے کہ پہلے خود اس چیز پہ کنونس ہونا ہے کہ دیکھیں علم سے جو اس کی ساری چیزیں ہیں کہ بھئی اچھا پروفیشن ہے، اور اس سے پھر سیلری اچھی ہوتی ہے، تو پھر لیونگ سٹینڈرڈز ہے، تو پھر گھر ہے اور گاڑی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب تو آئے گا ہی، ویسے بھی وہ تو سب کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ بغیر ایمان والے ہوں، ہے نا. لیکن پھر فرق ہے کیا ہم ایمان والوں میں اور جو بغیر ایمان والے جو وہی کام کر رہے ہیں. تو فرق یہی ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ فرق ہوتی ہے. ہماری نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، ہماری نیت جو ہے وہ دین کی اشاعت ہے، ہماری نیت جو ہے وہ تبلیغ کا کام ہے. تبلیغ سے مطلب یہ کہ ایک مخصوص جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. تبلیغ کا مطلب یہ کہ بلغوا عنی ولو آیا، حدیث شریف ہے نا کہ مجھ سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ہم یہ مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے بڑھانا ہے. کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت
اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو بات یہ ہے کہ اپنا جو جس کو کہتے ہیں نا فرض منصبی جو ہے وہ بھول چکے ہیں. بھول کیا چکے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. اکثر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے. یہ امت بہت بہترین امت ہے، یہ بڑی محبوب امت ہے، یہ محبوب کی امت ہے، تو کیوں ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو اٹ از کہیں پیچھے لیئرز میں دب چکا ہے وہ جو ایک ہمارا جو فرض جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا تو وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ ہاں وہ وراثت میں ایمان مل گیا ہے، اسلام مل گیا ہے، تو ہاں بس وہ کسی طرح سے ڈریگ ہو کے چلتا چلا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تجدید کرنی ہے اپنے ایمان کی بھی اور اپنی اولادوں کی ایمان کی بھی، ہے نا. جدیدو ایمانکم، کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، تجدید کرتے رہا کرو بقول لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث شریف ہی ہے جو ہم نے بتائی ہے اور مفہوم کے اعتبار سے ہی. تو بہرحال یہ کہ بات یہی ہے کہ اس کی تجدید کرنی ہے پہلے تو خود ہی، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی، ہے نا. اور یہ چیزیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، اس وجہ سے کہ آج کل مطلب ہم لوگوں کے اس میں بہرحال یہ سب چیزیں کہیں بھولتی جا رہی ہیں، کہیں گم ہوتی جا رہی ہیں. کئی بار تو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خود ہی احساس نہیں ہوتا ہے، خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے تو کہیں ود ان دا لیئرز وہ چیزیں دب چکی ہیں ہم لوگوں کی، ہے نا. سورہ منافقون کی آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے تھے. ٹھیک، ایک تو یہ ہے، اور کیا ہے وہ ہے نا قو انفسکم و اہلیکم، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ آگ سے، ہے نا. تو اپنا بھی کرنا ہے، گھر والوں کو بھی بچانا ہے، قولی اور عملی وہ جس کو کہتے ہیں نا طور سے، کہ صرف عمل سے اب آج کل اور یہ دیکھیے ود ایکسپیرینس ہی ہم یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اپنی پوری کوشش ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. بچے بھی ایسا نہیں ہے کہ بڑے نافرمان، اللہ نہ کرے، وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ احساس، وہ ایک سینسٹیوٹی جو ہے وہ خود احساس ہوتا ہے بہت زیادہ، اور صرف اپنے بچوں میں نہیں، ایک عمومی طور پہ آپ دیکھیے تو لگتا ہے کہ ہاں اب کے بچے جیسے ہوتا ہے نا، بات چیت میں بھی اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں، بڑے اسمارٹ ان دا سینس بڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں، بڑے یہ ہیں، اور دوسری کیا چیز ہے کہ مطلب جو ہم کو خود بھی بہت احساس ہوتا ہے کہ بہت انسینسٹیو، مطلب وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا، اور وہ تو وہ کچھ اور کسی اور کے لیے تو چھوڑ دیجئے، گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. یا کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ گھر والوں کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، باہر والے ان دا سینس دوست احباب، تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جو ہے وہ وہیں سمٹ کے آگے. خیر ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ سب کچھ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دین کی اہمیت ان کے ذہن میں ڈالنی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی اہمیت اس وجہ سے کہ دیکھیں الگ الگ جتنے بھی شعبے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی فیلڈز ہیں، ہر میں اپنے بچوں کا وہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ، مشکل بہت ہے، سروائیول بھی بہت مشکل ہے، لیکن کرنا ہے. اس لیے کہ دیکھیں سائنٹسٹ ہوتے ہیں تو بھی تو خوشی ہوتی ہے، کوئی مسلم ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کی بھی خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ انجینئرز ہوں، چاہے ہم دیکھیں ویسے بتا رہے ہیں کہ جو سروسز مطلب جو پبلک سروسز والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس جگہ پہ رہ کے وہ جس طرح سے دین کی خدمت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے اس سے دین کی خدمت لیتے ہیں، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی جتنے بھی دیندار ہوں وہ خدمت نہیں کر سکتے جو کہ اس فیلڈ میں رہنے والا کر سکتا ہے نا. اور یہ کہ اس پہ دیکھیں پھر ہم کو وہی بات یاد آ رہی ہے کہ مطلب حجابیز، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں چاہے وہ ٹیچرز ہوں، ہم یہاں کی بات بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک امپیکٹ ایک حجابی ٹیچر اپنے بچوں پہ لائے گی، وہ ہم لوگوں میں سے کوئی جتنا بھی دیندار ہو، ہم لوگ اتنے بڑے اسکیل پہ ان بچوں کے زندگی پہ اس طرح سے اثر لا ہی نہیں سکتے ہیں،
ہے نا. تو یہ کہ ایک مقصد ہے نا, جو بچے بھی اب اسکول بھی جاتے ہیں یا وہ ہے, تو ہم مطلب ایک ویسے بتا رہے ہیں کہ نیت جو ہے وہ ہم کو وہی ہوتا ہے کہ بیٹا اس نیت سے وہ کریے, بی نائس ٹو دا پیپل اراؤنڈ یو, جو آپ کے کلاس میٹس ہیں, جو بچے ہیں, جو فرینڈس ہیں, اس لیے کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ان کو یہ تو یاد رہے گا کہ ہاں ایک حجابی دوست تھی یا ایک حجابی کلاس میٹ تھی who was always there and she was very nice, ہیلپ فل بھی تھی, آنیسٹ بھی تھی, سنسیئر بھی تھی, شی واز گڈ ان اسٹڈیز, شی واز گڈ ان ایوری تھنگ, شی واز گڈ ٹو می. تو یہ کہ خدا نخواستہ اگر کبھی اس کے ذہن میں اسلام کے خلاف کوئی چیز آئے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز وہ کبھی سنے یا کبھی پڑھے, تو اس کو ایک یہ تو چیز رہے نا ذہن میں کہ نہیں, میرے ساتھ جو تھی یا میرے ساتھ جو بچہ تھا, جو میرا کلاس میٹ تھا یا دوست تھا یا جو بھی تھا یا نیبر تھا, پڑوسی تھا, تو وہ اچھا تھا, ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اپنی نیتیں ہم لوگ اگر درست کریں اور اپنے ایمان کو, اپنا جو دین ہے اس کو اہمیت دیں, تو اللہ تعالیٰ خود, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کریں گے. ہم یہ مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں, کہ دیکھیں اگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دیکھیں تو واقعی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, there was nothing at all, دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا ان کے پاس, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کی تو جو کامیابی تھی وہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانتے ہیں, ہے نا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کامیابی دی تھی. اور اس پہ دیکھیے ایک وہ ہے, قصے تو خیر بہت سارے ہیں, لیکن بہرحال ابھی ذہن میں جب آتا ہے اس طرح کی چیز, تو کیا وہ ہوتی ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے, یعنی عمر یعنی دا سیکنڈ عمر, یعنی خلفائے راشدین جو 4 تھے ان کے بعد اگر کہا جاتا ہے تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ پہلے بھی کئی بار ہم نے ان کی بات کی ہے. اور دیکھیں وقتاً فوقتاً ہم اس وجہ سے بھی ان لوگوں کی بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جنریشن انکلوڈڈ, ہم لوگوں کو اپنے جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہسٹری کی بکس سے تو ہٹا دی گئی ہیں, ہم لوگوں کے اپنے علم میں بھی نہیں ہے, ہم لوگ جانتے ہی نہیں وہ سب چیزیں. تو بات یہی ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو یہ سب چیزیں ہم لوگ بتائیں گے تو ان کے ذہن میں, ان کے دل میں ان کی عظمت بیٹھے گی, ان کو یہ لگے گا کہ ہاں ہمارے دین میں یہ سب چیزیں, یہ سب لوگ ہوئے تھے. ایٹ لیسٹ آئیڈیلزم جس کو کہتے ہیں نا, تو آج کل کتنا زیادہ ہے, کوئی کسی کو آئیڈیل مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے. بات یہ ہے کہ جب بے ایمان لوگوں کو, مطلب بے ایمان سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے اور مانتے ہیں, جب ان کو ہم یا ہماری اولادیں آئیڈیلز اپنا بنائیں گی, تو ظاہر سی بات ہے پھر کہاں سے ہم خیر کی امید کر سکتے ہیں, الا ماشاء اللہ, ہے نا. تو یہ کہ بہرحال بات ان کی ہو رہی تھی, تو ان کی اتنی باتیں سنی ہیں, اتنے ان کے قصے ہیں, اور ان کے لیے ان کے زمانے میں دورہ خلافت میں کیا کہا گیا تھا, یہ کہا جاتا ہے کہ پورے ان کا جتنی بھی جو ان کا جس کو کہتے ہیں نا, یہ کہ ان کے پوزیشن میں جتنی بھی لینڈ تھی, جہاں کے وہ خلیفہ تھے, جتنی بھی اس وقت دنیا کا جتنا بھی حصہ ان کے انڈر میں تھا, اس پورے زمین کے خطے میں نا کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا. یعنی کہ اتنی پراسپیرٹی تھی. اور یہ جو ہے ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو ہسٹوریکلی اس طرح کی پراسپیرٹی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں نہیں رہی ہے. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے, اور کیا عدل والی چیز رہی ہوگی وہ, ہے نا. تو بات یہ ہے, اور یہ ساری باتیں ان کی اتنی سنتے ہیں اور وہ کرتے ہیں نا, لیکن ان کی جو دورہ خلافت ہے وہ پتہ ہے کتنی رہی تھی, شاید مشکل سے 2 سال. 2 سال کے اندر انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کی جس کو کہتے ہیں نا, ان کی ذات میں اتنی برکت رکھی تھی نا, کہ 2 سال کے وقفے کے اندر اتنی پراسپیرٹی پورے جو بھی ان کی ملکیت تھی, جو بھی ان کی اس وقت حکومت تھی, وہ اس میں تھی. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور ان کا انتقال جو ہے تقریباً مور اور لیس ارلی 40s میں, 41 یا 42 میکسیمم ہم بتا رہے ہیں, جس میں وہ انتقال کر گئے تھے, ہے نا.
تو اور یہ کہ واقعی جب ہم نے سنا تھا پہلی بار تو لگ رہا تھا کہ اللہ یہ کیا برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اتنی برکت دی تھی نا کہ ہم لوگ 70 سال جو بھی ہے 60 سال 70 سال کی عمر میں وہ چیزیں اچیو نہیں کر پاتے جو کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتے ہیں، کہ جو برکت ہوتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ عمر میں برکت ہوتی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لمبی عمر ملے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی عمر میں اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لیں کہ قیامت تک کی آنے والی نسلیں آپ کو یاد کریں۔ اور بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے بیسیکلی جو بات ہے نا، کمنگ بیک ٹو دا بیسکس، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر اگر دین کی اور اپنے ایمان کی اہمیت ہوگی، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، یہ اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ اولادوں کی بات بار بار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، ایک ہم لوگوں کا فوکس جو ہے، زندگی کا جو مرکز ہے، جو دنیا ہماری سمٹ کے آتی ہے، وہ ہوتی ہے گھر والوں کے لیے نا، اور وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ کہ بچوں کے اندر وہ چیزیں ڈالیے، وہ اہمیت ڈالیے، وہ اخلاص ڈالیے، وہ جس کو کہتے ہیں نا وقت کی قدر ڈالیے، وہ ٹائم مینجمنٹ کی جو ضرورت ہے وہ ہم لوگوں کو ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ کبھی پرسنل ڈیولپمنٹ کی، کبھی ٹائم مینجمنٹ کی ورک شاپس ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہیں، بہت زبردست چیزیں ملتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اف وی کم بیک ٹو دا بیسکس، اور ہم واقعی بتا رہے ہیں کہ بہت ساری ورک شاپس آپ اگر دیکھیں تو اتنی ہیں، دے آر امیزنگ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو پبلک سپیکرز ہیں، جو اس طرح کی جو ورک شاپس کرتے ہیں لوگ، آپ دیکھیے دے آر امیزنگ، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دین کے علم کی روشنی سے دیکھیں گے نا تو پتہ لگے گا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں آلریڈی موجود ہیں۔ افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ وی ہیو لاسٹ اٹ somewhere somehow at some point of time۔ تو بات وہی ہے کہ کیونکہ بات ہو رہی ہے دین کی اہمیت، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی ہے، تو ان کے ایک جس کو کہتے ہیں نا ہم عصر تھے، ہم عصر سے مطلب یہ کہ دا پیپل ہو ور ایٹ دا سیم ٹائم، ٹھیک ہے، یعنی انہی کے دورہ خلافت میں ایک اور تھے، اور ان کا نام تھا، کیا نام تھا ان کا نام تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، جن ایک واحد شخص جن کے ذریعے سے پورا جو جس کو کہتے ہیں نا انڈین سب کانٹیننٹ، یعنی انڈیا، پاکستان، افغانستان، یہ پورا جو بیلٹ ہے نا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ گوئنگ ایسٹ آنورڈز فرام انڈیا، سندھ سے آگے جتنے بھی وہ ہیں، یہ پورا کا پورا خطہ جو ہے وہ مسلمان ہوا، ایمان لے کے آیا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا، جو سبب بنایا، وہ کس کو؟ وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس ایک کے ذریعے سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ 17 سال کے تھے جب یہ گئے تھے سندھ، اور 18 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، 18 سال کی عمر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس 18 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کیا برکت عطا فرمائی ان کو، کہ واقعی اگر سن لیں اور سوچ لیں، ہم اس لیے بتا رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے نام بھی نہیں پتہ، یا نام پتہ ہے نا تو لگتا ہے کہ ہاں بس ہاں پتہ ہے ہاں نام سنا ہوا ہے۔ ڈو وی ایکچولی نو اباؤٹ دیز پیپل؟ ہم لوگ واقعی نہیں جانتے ان لوگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ اور دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شاید ذہن اس طرف اس لیے منتقل کر دیا، یعنی اس طرف اس لیے شاید آگے کہ کبھی کبھی سوچ کے لگتا ہے نا کہ صحابہ اکرام تو بہت بڑی، بہت اونچی چیز تھے، ان سے ہم کیا ان کا ہمارا کیا مقابلہ؟ تو واقعی مقابلہ نہیں ہے، تو اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ سب نام ڈال رہے ہیں کہ یہ تو اتنی دور کے نہیں تھے، یہ تو نارمل ویسے لوگ تھے نا کہ کھاتے تھے، پیتے تھے، یہ کوئی حکومت کرتا تھا، کوئی ٹینیجر تھا، ٹینیجرز آج کل ہے نا، تو سب سے بڑی جو رونا پیٹنا ہے وہ ہے ہی یہی کہ وہ عمر ایسی ہے، اسٹیج ایسی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ہم لوگوں کے ٹینیجرز کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کن چیزوں میں مصروف ہیں یہ لوگ؟ پورا کا پورا دن ضائع ہوتا ہے، مطلب گھنٹوں گھنٹوں وقت برباد ہوتا ہے۔ جب یہ وقت برباد ہوگا تو کہاں سے برکت آئے گی؟ نہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں، نہ ان کی زندگیوں میں، نہ ہم لوگوں کے گھروں میں، نہ ہم لوگوں کے جو ریلیشن شپس ہیں ان میں، کسی میں برکت نہیں دکھتی۔ وقت تو ہم لوگوں کا واقعی پورا پورا دن نہ کوئی کام ہوتا ہے اور نہ وقت ملتا ہے۔
مطلب ہم اپنا ہی بتا رہے ہیں کہ پورا دن اگر پوچھ لو تو نہیں، مصروف تو بہت ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا سوچتے ہیں تو لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ اچھا کام کیا ہوا ہے، کام بھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیا وہی کھانا بنا ہے، وہی کپڑے دھلے ہیں، وہ بھی کپڑے دھلنے کیا، وہ تو مشین میں ہو گیا نا۔ تو اگر صرف اپنے سے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنی امی سے ہی اگر وہ کریں تو اتنی ساری چیزیں ہوتی تھی جو سب وہ ہاتھ سے کام، مطلب خود سے وہ کام کرتی تھی، جو ہمارا تو صرف بٹن دبانے سے ہو جاتا ہے، لیکن تب بھی نہ وقت ہوتا ہے نہ کام ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بے برکتی تو آئے گی نا جب ہم لوگوں کا وقت گھنٹوں گھنٹوں ضائع ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ بظاہر جو ضائع ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کی نیتوں میں جو جس کو کہتے ہیں نا فتور آ گیا ہے، جو کھوٹ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو درست کریں۔ ایک اخلاص جو ہوتا ہے نا، دل کی وسعت، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں سے وہ وسعت چلی جا رہی ہے۔ جب ہوتا تھا نا، پہلے ہم بتا رہے ہیں، نہ اتنے وسائل ہوتے تھے، نہ بڑے کھانے ہوتے تھے، نہ اتنا جس کو کہتے ہیں نا ریسورسز ہوتے تھے، لیکن گھر پہ کوئی آ جاتا تھا نا تو بنا کھانا کھائے نہیں جاتا تھا۔ اب ہم لوگوں کے پاس وہ ساری ریسورسز ہیں، فریج اور فریزرز بھرے ہوئے ہیں، کام والیاں موجود ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بے وقت آ جاتا ہے تو پھر موڈ اور وہ دیکھ لیں ہم سب لوگوں کے، ایوری ون انکلوڈیڈ، آل آف اس۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ کمی بیشی معاف کرے، آپ لوگوں میں بہت سارے ہوں گے جو بہت بہترین ہوں گے، لیکن ہم مور اور لیس میجورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اندر سے جیسے دل تنگ ہونے لگتا ہے، اور اندر سے اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ ٹون ہے اور باڈی لینگویج ہے، سب بدل جاتی ہے نا۔ اور گھر والوں پہ پھر اس وقت دیکھ لیں، مطلب یہ کہ جو تاثرات ان لوگوں کے اوپر ہم لوگوں کے جو منتقل ہوتے ہیں، وہ بھی the things that are getting transferred to them۔ تو بچوں میں بھی ظاہر سی بات ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا سیلفشنس، ایک تنگ دلی ہم سب لوگوں کے اندر آ رہی ہے۔ تو بہرحال نیگیٹو کی باتیں نہیں کرتے، وی ول ٹاک اباؤٹ دا پازیٹیو تھنگس۔ تو یہ کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ دیکھیں تھی نا، تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی اگر لے لیں تو جس وقت جس کو کہتے ہیں نا قدس جس وقت فتح ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ جیروسلم کی بات ہو رہی ہے، جو آج کل ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ یہ کہ سینسٹیو ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہم سب لوگوں کو، اور سارے ایمان والوں کو، اور ساری مخلوق کو انشاءاللہ، آمین۔ تو بہرحال جب وہ فتح ہوا تھا نا، تو اس وقت کی جو ایک بات ہے، بہرحال یہ قصہ جو ہے یہ بہت طویل بھی ہے، اور ایک 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 جو اس میں جو ڈیٹیلز ہیں نا، تو اس میں اتنی عبرت ہے ہم سب لوگوں کے لیے، مطلب اتنے لیسنز ہیں ہم سب لوگوں کے لیے۔ عبرت تو ایک اردو میں جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا نیگیٹو سینس میں بھی آتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس میں سیکھ ہے، نصیحت ہے اتنی ساری۔ تو بہرحال جب وہ فتح ہوا تھا نا، تو اس وقت وہاں پہ کرسچنس تھے، ٹھیک۔ تو جب ان لوگوں کی باری آئی جس کو کہتے ہیں سرنڈر کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کی جو چابی ہے یہ ہم اور کسی کو نہیں دیں گے سوائے خلیفہ جو ہے اس کے۔ اب خلیفہ جو ہے اس وقت کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہ کہاں تھے؟ مدینہ میں، اور یہ ہے جیروسلم۔ اب یہ کہ یہاں پہ آنا اور جو بھی تھا، یہ کہ اس وقت کنوینس اور یہ سب تو اتنا ٹرانسپورٹیشن تو اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، تو آنا تھا جانور کے ہی ذریعے، اونٹ کے ذریعے۔ تو یہ کہ آنے میں بھی کتنا وقت لگے گا، یہ ہے وہ ہے، تو کافی نیگوسیشنز ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ان لوگوں کا یہ تھا کہ بھائی ہم کو اگر دینا ہے تو ہم انہی کے ہاتھ میں یہ دیں گے۔ تو بہرحال جو بھی بات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے تھے، مدینہ سے چلے، آئی وڈ ناٹ سے آن فٹ، کہ مطلب پیدل تو نہیں، لیکن ایک جانور، ٹھیک ہے، ایک اونٹ تھا ان کے پاس، اور ایک ان کا غلام، اور وہ بھی اس سے کہ باری باری سے وہ ہو جائے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور واقعی اگر صرف یہ جو شروعات ہوئی ہے نا یہ سفر کی، اس پہ ہی اگر ہم لوگ بات کریں نا تو گھنٹوں اس پہ ہی نکل جائیں، کہ کون تھے وہ؟ خلفائے راشدین، ٹھیک ہے، حاکم وقت، خلیفہ وقت، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ان کے جس کو کہتے ہیں نا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ون آف دا بگیسٹ امپائرس، کہ وہ خلیفہ تھے، ہی واز دا لیڈر، ہی واز دا لیڈر آف دا مسلمس، امیر المؤمنین۔ جو خطاب دیا گیا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ ون جن کو یہ خطاب ملا تھا۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین نہیں کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ شروع ہوا تھا، ٹھیک۔ تو اور یہ کہ ہی واز دا لیڈر آف ون آف دا بگیسٹ امپائرس، ٹھیک ہے،
اور وہ چلے تھے جب کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی آرمی نہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں نا لگے دگے آس پاس نہیں کہ بڑے سپورٹرز جا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ایک اونٹ تھا اور ایک ان کے ساتھ ان کا ساتھی، ان کا غلام، بس ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی کس طرح سے، وہ اس طرح سے کہ باری باری سے یہ لوگ اونٹ کی سواری کرتے تھے اور دوسرا جو تھا وہ نکیل پکڑ کے آگے پیدل چلتا تھا اس صحرا میں، اس ڈیزرٹ میں، جہاں پہ آج ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب اپنی اپنی جو جہاں پہ بھی ہم لوگ ہیں یہ کہ اگر گرمی میں باہر نکلنے کو ہو جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں مطلب وہ جو ہے وہ ریگستان تھا، ٹھیک ہے، جہاں سے وہ نکلنا تھا ان کو۔ تو بہرحال اور مور اور لیس پیدل ہی، آدھا راستہ تو پیدل ہی گزرا ہے نا۔ اور یہ کون ہے؟ خلفائے راشدین میں سے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کو کیوں نہ کہا جائے خلفائے راشدین، کہ رشد تو اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی فراخی سے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ چلی وہ اگر بہت بڑی بات ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کے شان شیان مانگنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ہم لوگ کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، جب حشر میدان میں سب لوگ کھڑے ہوں گے نا، تو یہ لوگ بھی وہیں موجود ہوں گے جہاں ہم لوگ ہوں گے۔ مطلب بات وہی ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے اس آخرت کی۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں خلاف عطا کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھر میں وہ ماحول تو لے کے آ سکتے ہیں نا۔ کلکم رائن، ہم لوگ اپنے اپنے گھر والوں کے لیے تو ہم لوگ ذمہ دار ہیں نا، تو کیوں نہیں ہو پاتا وہ سب؟ اور دیکھیں جتنا کہنا ہے، جتنا وہ کرنا ہے نا، اس سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، اس سے بہت زیادہ اپنے اوپر محنت کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ لوگ جب نکلے تھے تو اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات طے ہوئی ان دونوں کی، یعنی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے غلام کے باری باری سے دونوں پیدل چلیں گے اور ایک نکیل پکڑے گا، پھر وائس ورسا۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے جب سفر پورا کیا، اور جب وہاں پہ انٹر ہونے کا ٹائم تھا تو اس وقت جو تھا نا، اس وقت یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اونٹ پہ سوار تھے، اور جو ان کا غلام تھا وہ نکیل پکڑے ہوئے تھا۔ پھر جب انٹر کرنے کا ٹائم ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو غلام تھا اس کو سوار ہونے کی باری تھی، یعنی کہ وہ اونٹ پہ بیٹھنے کی باری تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو نکیل پکڑنے کی ان کی باری تھی۔ تو اس وقت غلام نے یہ کہا کہ اس وقت یہ پورا جو خطہ ہے نا، یہ انتظار کر رہا ہے خلیفہ وقت کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جس نے کہ ان کو فتح کیا ہے، اور اس خلیفہ وقت کے انتظار میں یہ پورا مجمع یہاں پہ مطلب یہ جو پورا شہر ہے، اور اس میں جو بھی ہے نا، جو قیصر ہے اور جو بھی اس وقت کے جو بھی رولرز تھے تو وہ موجود ہیں، جو ان کا جس کو کہتے ہیں نا ہائیسٹ جو بھی پریسٹ تھا وہ ہے، اور وہ ہے تو یہ کہ آپ اس وقت آپ ہی سوار رہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ کیونکہ اگر جو حق بنتا ہے، جو بات پہلے طے ہوئی تھی، اس کے حساب سے حق جو ہے وہ اس غلام کا تھا کہ وہ اس وقت اونٹ پہ سوار ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے نے جو لباس پہنا ہوا تھا نا، اس پہ 17 پیچز تھے، یعنی 17 پیبند لگے ہوئے تھے، ہے نا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے آج بھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے نا۔ اور یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر جس کو کہتے ہیں نا نبی کے حواریین ہوتے ہیں نا، اور یہ کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے جو 2 ہیں نا، جو میرے 2 ساتھی ہیں اس زمین پہ، وہ کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وہ ہیں جو جا رہے تھے۔ ہم یہ بات شاید اللہ تعالیٰ اس وقت اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ ہم اور آپ لوگوں کا تو ہم کو نہیں پتہ، ہم خود احساس کر لیں کہ ہم لوگ کن چیزوں کے چکر میں پڑے ہیں۔ کپڑا ہے تو میک اپ ہے تو فیشن ہے تو میچنگ دوپٹہ ہے تو اس پہ لیس لگی ہے تو بیل ایسی ہونی چاہیے، اور اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو اصل مقصد ہے نا وہ پہلے تو سمجھ میں آ جائے، اور اس پہ جمے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ان اینی وے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ برے حال پھٹے حال آپ رہیں، نہیں،
مطلب دیکھیں وہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جتنی استطاعت ہے، جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کرے. کیونکہ اس کے بعد پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تو مثال ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تو مثال ہے نا، کہ بہت ٹنچ رہتے تھے، بہت اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے، بہت پراپر رہتے تھے، لیکن مقصد جو ہے نا وہ یہ لوگ نہیں بھولے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جس کو کہتے ہیں نا فقیہ اپنے زمانے کے، اور یہ کہ کم و بیش حدیث شریف کے مفہوم سے ایک حدیث شریف ہے جس کے مفہوم سے جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ مدینہ کا فقیہ ہے نا، یہ تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کہ ایسا نہیں کہ مال اور اسباب کی کمی نہیں تھی، وہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ایک مقصد جو تھا نا وہ فوت نہیں ہوا تھا، وہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ ان کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا، یعنی کہ اٹ واز ناٹ اریزڈ فرام دیئر ہیڈز. یہ جو مال اور اسباب ہے، یہ جو علم ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ان کے سر پہ چڑھ کے نہیں بولتی تھی. ہیوملٹی جو ہے نا، ایک انکساری، ایک ڈاؤن ٹو ارتھنس جو تھی وہ ان کے اندر موجود تھی، اس لیے کیونکہ بات وہی ہے کہ اپنی جو حقیقت ہے نا وہ ان کو معلوم تھی. ایک جو بندگی ہے نا وہ اس بندگی سے باہر نہیں نکلے تھے. ہم لوگوں کے پاس کیا ہے کہ نہ مال ہے، نہ اسباب ہے، نہ دنیا کا علم ہے، نہ دینی علم ہے، نہ دنیاوی کامیابی ہے، نہ دینی ہے. پتہ نہیں اکڑ کس چیز کی ہے، کس چیز کا گھمنڈ اتنا ہے، مطلب کہاں ہم لوگ ہیں، کیوں اتنی سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، کیوں اتنی سیلفشنس ہے، جبکہ ان کے پاس تو دین اور دنیا دونوں موجود تھی. اس کے باوجود یاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ کہ ایک بار بارش ہو رہی تھی اور وہ تھا جیسے سلپری سا تھوڑا سا ہو رہا تھا، تو ایک بچی تھی تو وہ پھسل گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بچی تھی، وہ تو ایک دم جیسے آگے بڑھ کے انہوں نے وہ کیا کہ ارے بچی سنبھل کے، ہے نا. تو اس بچی نے ان کو جواب میں کیا کہا، اس نے یہ کہا کہ میں پھسل گئی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کا دھیان رکھیے کہ آپ نہ پھسل جائیں، کیونکہ آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سے بچی کا جواب تھا، کس کو؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. تو یعنی کہ ان کی اتنی ایکسیسیبلٹی تھی نا. ہم تو ذرا سا 5 وقت کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تھوڑی سی تسبیحات کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، تو مطلب چہرے سے مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، ایکسیسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. لوگ مطلب ایک امپریشن جو ہوتا ہے وہ وہی کہ نو وی کی ناٹ ریچ ہر اور وی کی ناٹ ریچ ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بڑے دیندار ہیں، وہ تو بڑے وہ ہیں، تو ایکسیسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے نارمل لوگوں کے لیے، جو ہمارے ساتھ والے لوگ تھے ان کے لیے. تو بچے تو بس مطلب یہ کہ آپ جہاں سے گزر جائیں تو بچے خاموش ہو جائیں. کیوں؟ ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھ لیں تو واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بچے تھے، ایک بہت پیاری کتاب ہے، کیا ہے، چلڈرن اراؤنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو واقعی اس میں ایک بچوں، اور اس وقت بہت سارے تھے جو بچے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ کون سے، یہ سب بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اینڈ دا وے دے ریمبرڈ ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسیسیبلٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. ان کی خدمت تھے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. اور ان کی حدیث شریف، سیرت کے اس سے، یہ شمائل ترمذی کے اس سے اگر آپ دیکھیں اور سنیں تو واقعی وہ حدیث شریف وہ ایسی ہیں کہ ہم جو بڑے لوگ ہو گئے ہیں نا، ہم لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے. کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے، کم و بیش حدیث کے اس مفہوم سے ہم بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، ناٹ اے سنگل ٹائم اٹ ہیز ہیپن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے کسی کام پہ یہ کہا ہو کہ تم نے یہ ایسے کیوں کیا اور تم نے یہ ویسے کیوں نہیں کیا، یا ویسے کیوں کیا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت کتنے تھے؟ چھوٹے بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ تھے. تو ہم لوگ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب آس پاس ہو تو ہم لوگوں کا تو دن بھر جو ہے وہ روک ٹوک میں ہی نکل جاتا ہے. اس کا مطلب دیکھیے کہیں سے یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو روک ٹوک نہیں کرنی ہے. بہرحال
یہ کہ ایک تربیت کی بھی ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر ہے، لیکن مقصد جو ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے جس کو کہتے ہیں نا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہم لوگوں کا روٹین ہے، جو ہم لوگوں کا ریلیشن شپس ہیں اپنی اولاد سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے گھر والوں سے، ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں ہم لوگوں کو اپنی اپنی زندگیوں میں لانی ہے، ضرور لانی ہے۔ دین کی اہمیت اپنے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، وقت کی اہمیت، علم کی اہمیت، اس لیے کہ واقعی ہم لوگوں کے ہاں تو جیسے تصور سے باہر ہوتا ہے نا کہ حفظ کے ساتھ اگر کوئی بچہ حفظ میں چلا گیا تو دنیاوی تعلیم سے وہ بالکل الگ، اگر عالم بن گیا، اگر مولوی ہو گیا تو اس کو دنیا کے بارے میں، دنیاوی علم کے بارے میں بہت کم پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر وہ کیپیسٹی دی ہے، اور دیندار ہونے کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوٹلی ان ایکسیسیبل ہو گئے لوگوں سے۔ جو بظاہر دنیاوی لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کس کس خدمت کے لیے چنا ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ جو ابھی بات ہوئی تھی نا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم چاہے جتنے دیندار ہوں، جو بھی ہیں، جتنا بھی وہ کر لیں، لیکن ہمارا جو جس کو کہتے ہیں نا ایریا آف ورک وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ایک ٹیچر کا ہوگا، یا پھر جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ایک کلرک کا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا جو اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایریا آف انفلوئنس وہ بالکل مختلف ہوگا جو ہمارا ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ ان لوگوں کے اندر خود بھی، اور بچوں کے اندر بھی، اور گھر والوں کے اندر، اور آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو نیت اپنی درست کرنی ہے، یہ کرنا ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے تاکہ وہ ہر شعبے میں جا کے وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ دیکھیے جو دعوت کا کام ہے نا وہ تو ہم کر رہے ہیں جانے انجانے میں، نوئنگلی یا ان نوئنگلی، ولنگلی اور ان ولنگلی۔ جب ہم نکلتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں تو آتے ہیں نا کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، تو دعوت کا کام تو جب ہو ہی رہا ہے تو وائی ناٹ ڈو اٹ ان اے پازیٹیو وے، اس کو ایک جس کو کہاں کیا کہتے ہیں پازیٹیولی وہ کر لیں ہم لوگ، ایک کیا ہے مثبت، ہے نا، اس طرح سے بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کہ اپنے اندر وہ نیت لے آئیں تو ہم لوگوں کو بھی تو ثواب مل جائے گا، اور اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تاثیر بھی دے دیں گے، وہ برکت ہم لوگوں کی زندگیوں میں، ہم لوگوں کے وقتوں میں، ہم لوگوں کی اولاد میں، ہم لوگوں کے آگے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے صرف ایک انسان کی کوشش اور اس کی دعا اور اس کی محنت ایسی چیز ہے جو کہ آگے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہی ذریت میں سے تھے، انہی کی ہی نسل میں سے آگے 2-3 جنریشنز کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، ہے نا۔ تو اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے نا کہ کسی ایک کی بھی نیکی جو ہے وہ آگے آنے والی نسلوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو اور کچھ نہیں تو دیکھیں بات وہی آ گئی، ایک سیلفشنس، ایک سیلف سینٹرڈ والا، وہ تو ٹھیک ہے اسی کے ذریعے سے کچھ تو حاصل ہو جائے۔ ہم یہی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے ہم کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول کرے، ہے نا۔ تو بات وہی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو علم ہم لوگ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، وہ کرنا ہے۔ جو وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ایگزامز ہو رہے ہیں تو یو ہیو ٹو پرفارم یور بیسٹ، بالکل کرنا ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کے اندر بات جو سمجھانی ہے وہ کیا ہے کہ بیٹا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ جا کے نا جس بھی فیلڈ میں جا کے اللہ تعالیٰ کا قرب اس طرف سے بھی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم لوگوں کو قبول کر لیں گے، ہے نا۔
تو اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ حفظ ہو، چاہے وہ تفسیر کی چیزیں ہوں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن وہ سب کرنی بہت ضروری ہیں اولادوں سے بھی. چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، جیسے حضرت یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور دیکھیں کم عمر اگر اس سے دیکھیں، یا پھر ابھی اس وقت کے لوگوں میں سے اگر دیکھیں تو کتنے سارے لوگ ہیں جو ہم لوگوں کے پاس مثالیں موجود ہیں who are doing amazing jobs، پروفیشنلی بھی اور دینی اعتبار سے بھی. بات یہ ہے کہ اس طرف اگر رجحان ہوگا تو پھر اس طرف دماغ بھی چلے گا. وہی ہے نا، ویئر فوکس گوز انرجی فلوز، کہ جس طرف ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر ساری توانائی، ساری انرجی جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے. اور یہ تو جو ہم ابھی ورک شاپس اور ان کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پتہ چلتی ہیں. اور یہ کہ ان پرسن اگر آپ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان پرسن بھی ملائیں، لیکن یہ کہ یہ چیزیں تو خود ورک شاپس جب ہم نے بھی کی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ کرتے ہیں جسٹ ٹو میک ایوری ون انڈرسٹینڈ کہ جہاں پہ آپ فوکس کرتے ہیں نا تو پھر ہر چیز اسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے. تو اسی لیے تو ہم لوگوں کے دین میں جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس کی طرف بہت زیادہ رغبت دلائی جاتی ہے نا، چینلائز کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ نگیٹیوٹی کی طرف سے نہیں بلکہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں ہم لوگ، اور ہم لوگوں کا ذہن اور ہم لوگوں کی سوچ اس طرف جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات تو بہت ساری کرنی تھی، چاہے وہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ سب کچھ وہ ہو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو کہلوانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہلوایا. اور کیونکہ دیکھیے رمضان میں بھوک اور پیاس اور وہ سب کچھ تو ہوا تھا نا، نیند، یہ سب کچھ سے ہم لوگ رکے تھے اور وہ تھا. لیکن اصل جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے، اپنے نفس کو روکنے کی ٹریننگ تھی وہ، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ فیشن میں سب کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے، کسی کا کارز میں، کسی کا وٹ ایور، الگ الگ چیزیں، کسی کی جویلری ہوتی ہے، کسی کا کچھ کمزوری ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگ تھی نا یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ تھی. تو وہ کر کے اور پھر چینلائز کرنا ہے. نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور بیٹھ گئے سب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور سب کچھ چھوڑ دیا، بھئی میں تو بس کنٹرول کر رہی ہوں. نہیں، وہ نہیں ہے. نفس کو کنٹرول کرنا مطلب اس کو پازیٹیولی چینلائز کرنا، اس کو اللہ کے دین کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی قبولیت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے پہ اس کو آمادہ کرنا. یہ ہے جو ہم سب لوگوں کا مقصد ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.